अस्सलाम वालेकुम। वीडियोस पे अवामी रद्द-ओ-अमल के एक और एपिसोड में आपको वेलकम। आज हमारे साथ हमारे मेहमानों में मिसेस चौधरी, मिसेस करीम और मकसूद साहब हैं। हम हमेशा की तरह इनको 3 वीडियोस दिखाएंगे और हर वीडियो पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और अवाम तक पहुंचाएंगे। तो जी स्टूडियो, पहली वीडियो। रात को मेरे अबई घर फरीद कॉलोनी में ये हमलावर हुए, ताले तोड़े, लूट मार की और इन्हें जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ न मिला। फिर ये शहर में आए। मेरा वहाँ किराए का छोटा साफ ऐसा घर भी है। मेरी बीवी और मेरा बेटा जो 4 माह का है वो मौजूद थे और बिरादर निस्बती बच्चा है, वो भी 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो भी वहाँ पर था। इन्होंने घिराव किया, खौफ और हरास पिलाया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। बिरादर निस्बती को इन्होंने अगवा किया, ले गए, 4 घंटे उन्होंने अपने पास रखा। मेरी बीवी को धक्के दिए, थप्पड़ मारे, मासूम बच्चा जमीन पे गिर गया, वो चीखता चिल्लाता रहा, मगर इन हराम खोरों को कोई ख्याल और हया ना आया। 3 घंटे के बाद ये वापस गए। मेरी बीवी 4 किलोमीटर पैदल चल के रात को 2 बजे वो एक मेरे अजीज के घर गई। बाद में कुछ देर बाद ये वापस आए, क्योंकि डीपीओ साहब जो हैं वो 2 बजे रात को अपने दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से अहकाम आते हैं, आप जमशेद दस्तगी की बीवी को गिरफ्तार करते हैं। ये फिर आए, फिर इन्होंने वही अपनी हरकतें की। तो गुजारिश है कि पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और मैं भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। ये की तमाम हदें क्रॉस कर रहे हैं। मेरा जुर्म है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान पाकिस्तान है। इमरान खान 24 करोड़ अवाम के दिल में बसता है। क्या आप 24 करोड़ अवाम के दिल निकाल कर उनको कत्ल कर दोगे? जी मिसेस चौधरी, सबसे पहले हम आपके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इट्स जस्ट आपको इतना दुख होता है कि देख के पाकिस्तानी अवाम ने अपने नुमाइंदे चुने हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। हम जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, हम जिस मर्जी पार्टी के लोगों को अपना वोट देना चाहें और असम्बलियों में भेजें। लाइक पुलिस वाले हमारे मुहाफिज समझे जाते हैं। अगर हमें उनसे ही जान का खतरा होगा, उनसे ही इज्जतों का खतरा होगा, तो हम उस मुल्क में रह कैसे सकते हैं? इट्स अनबिलीवेबल जिस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई 4 माह का बच्चा, 8 साल का बच्चा, आप उनको मेंटली टॉर्चर करें यार। उनकी सारी जिंदगी के लिए ये चीजें उनके जहन में रहेंगी। वो क्या पाकिस्तान को अपना घर समझेंगे? क्या वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझेंगे? क्या वो यहाँ रहना चाहेंगे? क्या वो अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से क्वेश्चन नहीं करेंगे? ये कौन लोग हैं? पुलिस वाले तो हमारे मुहाफिज होते हैं, लेकिन वही हमारी 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। वही घरों में आके हमारी माओं को जब उनकी इज्जतें लूटने पे आ जाएंगे तो हम कैसे रहना चाहेंगे ऐसे मुल्क में? उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उन अल्फाज से जो तकलीफ मुझे हो रही है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी उनके घर में जाके ये इज्जतें लूटें इस तरह से, और पुलिस वाले कहें कि हम मजबूर हैं। खुदारा, क्या आपकी बहन नहीं है? आपके घर में बच्चे नहीं हैं? अगर उनको इस तरह से किया जाए, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? ये तो हुक्म देने वालों को सोचना चाहिए और हुक्म मानने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, आप उनके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी सारी जिंदगी के लिए उनके जहनों पे क्या असरात डाल रहे हैं। It's just terrible. बहुत शुक्रिया मिसेस चौधरी। अब हम चलेंगे मिसेस करीम के पास। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई विश यू दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग। इस तरह की जो विजुअल्स जब दिखते हैं और जब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ ये हो रहा है, उनकी फैमिलीज के साथ इस तरीके से जो उनको मतलब उनकी फैमिली के जरिए उनको अजियत दी जा रही है, दैट इज नॉट फेयर। मतलब किसी भी आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप देखें, किसी भी मुल्क में आप देखें, तो ये इस तरीके से नहीं होता है। ये तो जबरी जबरदस्ती है कि जिससे लोगों को जो है वो फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने जो नैरेटिव है उससे हटें। मतलब आप
لوگوں کے نیریٹو کو چینج کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو نہیں چینج کر سکتے. اب بظاہر لوگ آپ کی بات کو مطلب اگری کریں، لیکن جب آپ ووٹ دینے جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ووٹ کو آپ جیت سکتے ہیں؟ This is not something that is healthy for any nation. It is not healthy at all. اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. بچوں کے اوپر ظلم آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ this is something that can مطلب آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، یا آپ کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں ایسا؟ مطلب is this something that you can even consider it as acceptable؟ چاہے پولیٹیکل ہی کیوں نہ ہو. مطلب اس بندے نے کیا کسی کا مرڈر کر دیا ہے کیا جو اس کو پکڑ کے اس کو پکڑے نا، جس نے کیا ہے اس کو پکڑے، رائٹ؟ اس کے بیوی بچوں کو تو نہ پکڑے، رائٹ؟ I mean تو اسلام میں بھی نہیں ہے، یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. It should stand for the values that Islam has given us, and that is what that's what we should aim for. اور عمران خان تو یہی ہم کو، اسلام کے علاوہ تو عمران خان نے اور کوئی ہمیں بات نہیں بتائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہی از وہ لائک اس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں کہ جو کہ کنفرنٹیشنل پالیٹکس. عمران خان کنفرنٹیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں، بٹ ہی از ناٹ. ہی از آل ہی از سیئنگ از جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب آپ جنگ میں بھی جاتے ہیں تو درختوں کو، بوڑھے بچے، خواتین کو، ان کو نہیں ہارم کرنا ہوتا ہے. یہ I mean this is way beyond our Islamic values. This must stop. بہت شکریہ مسز کریم. مقصود صاحب آپ کے پاس چلیں گے، آپ کا کیا اوپینین ہے ویڈیو دیکھ کے؟ بہت شکریہ مائک دینے کا. سرٹنلی اٹس اے ویری سیڈ مومنٹ، بٹ اگر میں اپنی کوئی یہاں پر بیٹھ کے میں افسوس کرنے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر ایک اس کو دیکھ کے ایک نفرت میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نفرت کرنی صحیح نہیں ہوتی، مگر ایک انسان کو میں ایک نارمل انسان ہوں، میرے کچھ جذبات ہیں. مجھے غصہ ہے بہت زیادہ، اس سسٹم کے اوپر غصہ ہے جس میں کہ نہ گھر میں مردوں کی، نہ عورتوں کی، نہ بچوں کی، کسی کی کوئی عزت جو ہے وہ قائم نہیں رہی ہے. یہ فسطائیت کی وہ انتہا مثالیں ہیں آپس میں ان کی، وہ فسطائیت پہ وہاں پہنچ چکے ہیں ہم کہ اللہ کرے کہ وہاں سے ہم واپس آ جائیں کس طریقے سے. خون کے آنسو دل روتا ہے کہ کس طریقے سے جو ماں، بہن، بیٹی ہماری جو ہے وہ چل کے جا رہی ہے، 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہی ہے. سوچئے کہ رات کا وقت، آپ ذرا سوچئے اس منظر کو، اگر اپنے اوپر گھر پر تالی کرنے کی کوشش کریں، اگر آج کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، ذرا اس چیز کو صرف سوچیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہاں پر کیا گزرا ہے، کہ یہ فسطائیت کب تک چلے گی. ہم کب تک اسی طریقے سے سسک کے جو ہے زندگی گزارتے رہیں گے. یہ غلامانہ زندگی، یہ ہم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ اوپر والے ہیں. خدا را یہ اوپر والے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ہم سب پاکستانی ہیں، دستی صاحب پاکستانی ہیں، ان کے گھر والے پاکستانی ہیں، ان کو جینے دیں. صرف یہی نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے. یہ ایک ون آف دا اسٹوری جو ہم نے سنی ہے، بہت افسوس کی بات ہے اور بہت غصے کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور جب بے شک ایسا ہی ہے کہ جو آپ تینوں کے جو احساسات ہیں وہ اس وقت تمام پاکستانی عوام کے احساسات ہیں، اور یہی ہمارے خوف ہیں. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی ظلم ہوتا ہے یا ہم کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہماری پہلی جو ہوتی ہے سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم پولیس کو کال کریں، ہم قانون کے رکھوالوں کے پاس جائیں. لیکن اگر یہی فسطائیت ہمیں قانون کے رکھوالوں سے فیس کرنی پڑ رہی ہے تو پھر اس کے بعد تو ہمیں تو کوئی سہارا ہی نہیں ملتا، ہمیں تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ملتا جہاں سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی. اور اس بربریت کا شکار سب برابر طور پہ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ عورتیں، بچے اور بوڑھے کمزور لوگ، اس فسطائیت سے کوئی بھی جو ہے وہ بری نہیں ہے.
सबसे एक ही तरह का सलूक हो रहा है, और यही वो बुनियादी हुकूक हैं जिनकी खान साहब बात करते हैं कि यही बुनियादी हुकूक जो है पाकिस्तानी अवाम को मैसर नहीं है, और इसीलिए हमारी हकीकी आज़ादी की जंग की जो है जद्दोजहद जारी है। जी स्टूडियो, सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कोई दहशतगर्द तंजीम भी ऐसे नहीं करती है। ये करप्ट और मुल्क दुश्मन लोगों का ये एक टोला है, इससे जान छुड़ाएं, इसको बैन करें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। और इन्होंने जो अमल किया है ये दुश्मन भी नहीं करता, ये दहशतगर्दों की जमात है, ये फासिस्ट है, ये फासिस्ट है। ये जो इसने रविश अपनाई है, मैं हाथ पार के कहता हूँ कि आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस समाज से, ना सियासत से अपने आप को किनारे पे लेके आते। इन्होंने जो अमल किया है ये दुश्मन भी नहीं करता, ये दहशतगर्दों की जमात है, ये फासिस्ट है, ये फासिस्ट है। ये जो इसने रविश अपनाई है, मैं हाथ पार के कहता हूँ कि आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस समाज से। हाथ पार के कहता हूँ कि आज के बाद हाथ पार के कहता हूँ कि आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस समाज से, ना सियासत से। जी आप लोगों ने क्लिप देखा। अब आपके ओपिनियन के लिए सबसे पहले मिसेस करीम आपके पास चलेंगे। क्या बोलूं, इट इज पेनफुल। आप सोचें कि उन्होंने मतलब किस अजियत से उनको गुजारा होगा कि जिसकी वजह से ज़बानी वो ये कह रहे हैं। आई एम श्योर उनके दिल पे जो गुजर रही होगी ना, वो ही जानते हैं। एंड इट कैन बी सीन द वे ही इज रेजिंग his head as if he's trying to जो वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, जो ये वीडियो बना रहे हैं, वो उनसे मतलब एक फोर्स्ड स्टेटमेंट कहलवा रही हैं। मतलब आप ये आई एम अ टीचर ऑफ कुरान, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कुरान, आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ऑफ कुरान, और ये चीज आप लोगों से तो कर सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते। मुझे honestly speaking, this is something that I really feel so sad. जो लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए, इन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिए हैं कि PTI is a fascist पार्टी, और फैशिज्म क्या है? हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांग रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज नॉट फैशिज्म। फैशिज्म होता है जोर जबरदस्ती, जबर। That has been fascist. जब आपके rights, human rights violate होते हैं, that has been fascist. जब आपके democratic rights violate होते हैं, that has been fascist. It's not by उनके बच्चों को उठा लिया, उनकी बीवी को उठा लिया, बीवी को उठा लिया, औरतों को उठा लिया, that is fascism. अव्वल तो उनको ये डेफिनेशन अपने जहन में क्लियर करनी चाहिए कि फैशिज्म है क्या। मेरे ख्याल से पहला उनको ये चीज क्लियर करनी चाहिए। और इस तरह के people can see through it. I'm so sorry to say, but people can see through it कि this is all fake. वो कितना भी करा लेना, come on. लोग इतने बेवकूफ नहीं है पाकिस्तान की आवाम, और एक नहीं, इतने मल्टीपल एक साथ जो कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही थी, सबको पता है। I'm sorry to say, but this is all they cannot change that narrative. Sorry. थैंक यू मिसेस करीम। अब आप करीम आपके पास चलेंगे। अब मकसूद साहब। मैं ये वीडियो देख के और बहन की बात सुन के सोच रहा था कि इंसान को कितना मजबूर करती है, कितना मजबूर करती है। उसकी आंखों में कितना खौफ था, कितना डर था कि अपनी बेटी की और अपनी बीवी की इज्जत बचाने की खातिर वो ये सब बोल रहा था। उसका लर्ज रहा था। और उससे पहले अगर आप उसकी बीवी और उसकी बेटी की बातें सुने, वीडियो देखें, तो उसकी बेटी लिटरली रो रही है कि उसके साथ क्या हुआ है। घर में घुस गए ये लोग। या अल्लाह, हम ये कहाँ चले गए? ये कौन सा माशरा है? ये कौन सा मुल्क है? क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा, कि हमारे घर में घुस के
ماں بہنوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے اور اس کے بعد ان کے مردوں پر پریشرائز کریں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دو. چھوڑ دیں کہ آپ کسی پی ٹی آئی کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے, کسی چھوڑ دیجئے اس پارٹی سسٹم کی باتیں کرنا, چھوڑ دیں بالکل بھی. اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں. اگر ہم وہیں رک جائیں ایک ایسا مسلم اور ایسا پاکستانی, کیا آپ ایسا کریں گے؟ کسی کی ماں بہن کے گھر آپ ماں بہن کو آپ بیٹی کو آپ پریشرائز کریں گے, اس کے گھر گھس جائیں گے, بری حرکت کریں گے اور اس کو پریشرائز کریں گے؟ یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے؟ پارٹی سے بالادست ہو کے دیکھیں اس چیز کو, خدا را اس پارٹی سے بالادست ہو کے دیکھیں. فارگیٹ کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں. خدا را آپ لوگ بھی مسلمان ہیں. کس قسم کے مسلمان ہیں آپ لوگ جو اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو ہمارے؟ کہ کہاں جا رہے ہیں کہ اب ماں بہنوں کے اوپر جو ظلم کریں گے آپ؟ خدا را یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں, ہم کو ایک مسلمان اور ایک پاکستانی رہنے دیں بس. بہت شکریہ. بہت شکریہ مقصود صاحب. آپ چلیں گے مسز چودھری آپ کے پاس. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ جو بھی یہ کر رہے ہیں, جن کے ہاتھ بھی ہیں, جو بھی طاقتور ہیں اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, اور یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی. ہر چیز کا زوال ہے. ہٹلر کو بھی لگتا تھا کہ وہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, فرعون کو بھی لگتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. جو ظلم یہ ہمارے ملک میں ہے, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, جو کہ مسلمانوں کے لیے بنا تھا تاکہ ہم آزادی سے رہتے, ہمارے گھر نہیں محفوظ رہے, ہماری سڑکیں نہیں محفوظ رہی, ہمارے اسکول نہیں محفوظ رہے, بچے, مال, عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ظلم کر کے ہماری اوپینین بدل لیں گے؟ ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, آپ کریں جتنا ظلم. میرے گھر میں آ کے کوئی بھی میرے پہ ظلم کرے, مجھے میرے بچے کی دھمکی دے گا, تو میں تو اس کو یہ بھی کہہ دوں گی کہ بھائی دنیا کے سارے جو بڑے دہشت گرد ہیں نا میرے گھر میں ہیں, آ جاؤ, آ کے پکڑ لو. آپ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں فرق واضح نظر آتا ہے. آپ کیسے کہہ دیں گے کہ اوکے ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے یہ کیا؟ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ پرامن احتجاج کا کہا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں تک پی ٹی آئی کے ورکرز خیال رکھتے ہیں کہ کسی درخت یا پودے کو بھی آگ نہ لگائی جائے, کوئی ایمبولینس جا رہی ہو تو اس کو بھی راستہ دیا جائے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری بلڈنگ کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے, اچھا آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اگر وہ دہشت گرد جماعت ہے, تو بھائی ہمیں بنیادی حق تو دو نا, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ ہمیں الیکشن دو, ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. وہ دہشت گرد ہیں, آپ پرامن ہیں, آپ پوری دنیا میں امن کا بینڈ بجا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم آپ کو مان لیتے ہیں, ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. اس وقت جو طاقتور ہے ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. آپ الیکشن کی طرف تو جاؤ, انلیس کہ آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدائی دعویٰ کر لیں اور ہم سب پاکستانی 24 کروڑ عوام آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے, تو یہ نہیں ہوگا. ہم سب اپنی جانیں دے دیں گے, ہم شہادت پہ چلے جائیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے, ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. ہم مسلمان ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہم مر جائیں گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تو مجبور کر سکتے ہیں, لیکن ہماری اوپینین نہیں بدل سکتے. بہت شکریہ مسز چودھری. اور آپ تینوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بیسیکلی آپ لوگوں کے جو کمنٹس جو آپ نے دیے اس میں آپ کا درد دکھ رہا ہے. ایک انسان جو بے بس ہوا ہے اور وہ بے بسی سے اپنے خاندان کو, اپنے گھر والوں کی زندگی بچانے کے لیے ہاتھ جوڑے, ایک خوف کی فضا جو قائم کی جا رہی ہے, اس کی ایک بہترین مثال یہی ہے کہ یہی خوف کی فضا قائم کر کے عوام کی آواز بند کی جا رہی ہے. اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے
وہ نہ اسلامی ہے اور نہ جمہوری ہے، کیونکہ ایک جمہوری وطن میں انسان کو اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے کا حق ہوتا ہے، اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق گزارنے کا حق ہوتا ہے. اور ایسا جو ان ویڈیوز سے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا پہ شاید ان ویڈیوز ان کی کوریج اسی لیے بند ہے کہ یہ چاہتے نہیں کہ یہ چیزیں انسان کے سامنے آئیں اور وہ ان کو دیکھ کے درست فیصلہ کرے اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو واقعی یہ ایک انتہائی تکلیف دہ، یہ اس طرح کی کئی ایک ویڈیو ہے، لیکن یہ ایک اور وہ تکلیف دہ ویڈیو ہے جس کو دیکھیں تو آپ کو واقعی میں تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں کی شکل میں اپنی فیملی دکھتی ہے تو اور مزید ان کے دکھ کا احساس ہوتا ہے، اور وہی درد آپ تینوں کی ٹون میں اس وقت تھا. اسٹوڈیو تھرڈ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل، آج پارلیمنٹ ہاؤس سے جیسے ہی اسحاق ڈار نکلے تو میں وہاں پر موجود تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر آج بات ہو سکتی ہے، آج بات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے. میں نے کہا سر میں نے IMF کے حوالے سے پوچھنا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی پیرس میں ہیں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا سر آخر وجہ کیا ہے کہ آپ IMF کے سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ تو اس پر اسحاق ڈار جو ہے وہ واپس آئے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اور جو تھپڑ ہے وہ مجھے مارا. اور اسحاق ڈار کے ساتھ جتنے بھی سیکورٹی اہلکار تھے انہوں نے بھی مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور مجھ سے میرا موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے وہ ان کو نہیں دیا. اسحاق ڈار جیسے ہی گاڑی میں گئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے سیکورٹی جو اہلکار ہیں ان سے یہ کہا کہ اس کو جا کے پکڑو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ سبق سکھاؤ کہ اس کو وہ سبق سکھاؤ کہ اس کو ہمیشہ یاد رہے. سیکورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے میرا پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے جو ہے وہ میرے پاس، میں نیچے PR ہے جو ہماری پریس ایسوسی ایشن کا آفس ہے وہاں آیا، لیکن سیکورٹی اہلکار میرے پیچھے تعاقب میں رہے. اور کچھ جرنلسٹ نے اس سے پوچھا آخر آپ کیوں ایک صحافی کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پھر مین جو ہماری لفٹ ہیں پارلیمنٹ کی وہاں سے پھر میں پریس گیلری میں آ گیا. میں نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر کوئی یہاں پر حملہ کرتا بھی ہے تو میں یہاں پر محفوظ رہوں گا. اس سے قبل بھی اسحاق ڈار کی جانب سے جو ہے ایسی حرکت کی گئی، ان کے سیکورٹی اہلکاروں نے دھکے دیے. اور میرا سوال ہمیشہ معیشت سے متعلق ہوتا ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. اس سے قبل جب میں نے اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید آپ PTI سے ہیں، حالانکہ میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کسی، ہم صحافی ہیں، ہم نہ کسی کے ورکر ہیں، نہ ہم کسی کے کارکنان ہیں. ہمارا کام ہے صرف سوال کرنا، اور میں 8 سال سے اکانومی کی بیٹ کر رہا ہوں. اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کئی بجٹ میں نے کور کیے ہیں، اور میرا سوال ہمیشہ اکانومی سے ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو. ان سے میرا سوال ہمیشہ اکانومی پہ ہوتا ہے. آخر اکانومی میں اگر اتنی گراوٹ آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور عوام کو کیا بھگتنے پڑیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب نے اتنے دعوے کیے کہ میں اکانومی کو بہتر کروں گا. ڈار صاحب نے اگر اکانومی کو بہتر کرنے کے دعوے کیے تھے تو ہمارا سوال کرنا حق بنتا ہے، کیونکہ ڈار صاحب جب جہاز میں بیٹھے تھے، لندن سے فلائی کر رہے تھے پاکستان کے لیے، تو اس وقت $20 کی قیمت جو ہے وہ گری تھی، اور انہوں نے اس وقت دعویٰ بھی کیا تھا کہ اب اکانومی بہتر ہو جائے گی، ڈار آ گیا تو ڈالر نیچے آئے گا. تو ہمارے سوالات اکانومی کے متعلق ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے اس دفعہ ہم مقصود صاحب آپ کے پاس چلیں گے. جی اگین عجیب سی کیفیت ہے اس نظام میں کہ یہاں پر آپ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے. ایک جرنلسٹ ایک سوال بھی نہیں پوچھ سکتا. ہم اتنے غلام ہیں اور آپ اتنے بڑے خدا بن چکے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ کہ آپ جواب بھی نہیں دینا پسند کرتے. میں آپ کے گھر کو رشتہ مانگنے تو نہیں گیا، میں نے صرف آپ سے ایک پوچھا ہے کہ بتا دیجئے کہ خان صاحب کہ ڈاکٹر صاحب معیشت کا کیا ہو رہا ہے، IMF سے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ آپ کہہ دیجئے نہیں بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کم آن، ہم کدھر چلے گئے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو پکڑو. ان کے باپ کا ملک ہے، جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے اٹھا لیں گے، جس کی چاہیں گے عزت اتار دیں گے. یہ خدائی کے دعوے نہ کریں ڈار صاحب. ہم مسلمان ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں،
ہم کو مسلمان اور پاکستانی رہن دیں. یہ یزید کے دعوے بہت ہوئے تھے. کون زندہ ہے آج؟ وہ صرف جو ہے وہ زندہ رہتا ہے جو حق پہ رہتا ہے. باقی کچھ حق پہ نہیں رہے گا. باقی سب مٹ جائیں گے, صرف حق زندہ رہے گا. جینے دے لوگوں کو. وہ جرنلسٹ ہے, سوال اٹھاتا ہے, اور وہ کوئی معیشت کی سوال اٹھا رہا ہے. معیشت کا آپ نے بہت دعوے کیے تھے. لندن میں بیٹھ کے آپ نے کہا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ڈالر تو یوں جائے گا نیچے کہ پوچھے نہیں. آج ڈالر 300 روپے کا بھی ملنے کو تیار نہیں ہے. کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے دعوے؟ کہاں ہیں آپ کی پارٹی کے دعوے؟ بہت شکریہ مہوش. تھینک یو مقصود بھائی. آپ چلیں گے مسز چودھری آپ کی طرف. اگین وہی کچھ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں ہم بھیڑ کی طرح رہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ پاکستانی عوام ان سے سوال نہ پوچھے, بس عوام ان کو ٹیکس کا پیسہ دیتے رہیں اور یہ اپنی جائیدادیں بناتے رہیں. ملک کا سودا کر دیا ہے, سارا کچھ اس پہ دے دیا ہے دوسرے ملکوں کو. پاکستان میں پاکستان کا رہ کیا گیا ہے؟ اکانومی پہ ایک جرنلسٹ اگر ایک فیئر کوسچن کرتا ہے جو کہ اس کا رائٹ ہے, اس کو اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اس کے بدلے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے ہو. بھائی وہ پاکستانی ہے, اگر آپ سے کوسچن کر رہا ہے, وہ اپنی انکم میں سے آپ کو ٹیکس پے کر رہا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ جواب لے. بھائی آپ کی پیسہ کیا لگا رہے ہیں, کہاں لگا رہے ہیں, اکانومی کے کیا حالات ہیں, آئی ایم ایف نے لون دیا نہیں دیا. بٹ نہیں, ان کا ذہن ہے وہ بادشاہوں اور نظام کا, ہندوانہ نظام کا ان کا ذہن ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ عوام جو ہے یہ ان کے لیے کٹ پتلیاں ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو کما کر دیں. ان کو جو یہ دن کو رات کہیں تو رات کہیں. ان کی مرضی کے مطابق ہم سارا کچھ کرتے رہیں. ان کا جب دل چاہے ہمارے گھروں میں آئے, ہمارے عزتیں لوٹیں, ہمارے بچوں کو اٹھائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں بند کر دیا یار. سیریسلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بادشاہ انہوں نے پاکستان کو خرید لیا ہے. آپ بتا دیں ایک دفعہ اناؤنس آ کے ٹی وی پہ کہ بھائی پاکستان کو ہم نے خرید لیا ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے لوٹا ہوا, ساری عوام کو ہم 2,000 روپے دے دیں گے, 5,000 دے دیں گے. اس کے بعد وہ ہمیں مان لے کہ بھائی ہم ان کے مالک ہیں, اور جیسے چاہیں ہم آپ کو رکھیں, مارے, جو مرضی کریں. جنہوں نے جانا ہے چلے جائیں. اسی لیے تو پاکستانی عوام کہتی ہے کہ آپ کبھی ٹیکس کا اتنا بجٹ, اتنا غلط بجٹ ہے, ہمارے پاس اتنا بوجھ ہے, الیکٹریسٹی کا اتنا بل آتا ہے. آپ ایک دفعہ جو ایٹم بم ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں مار دیں ہمیں. یہ روز روز مارتے ہیں, جنرل کام نہیں کرنے دیے جا رہے. عمران ریاض ابھی تک کتنے دن ہو گئے غائب ہے, کوئی بندہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتا. بس یہ مالک ہیں, ان کی حکمرانی چلتی رہے. پاکستان تو یہ خرید چکے ہیں, اناؤنس کر دیں بس آ کے پھر ٹی وی پہ. بہت شکریہ مسز چودھری. مسز کریم آپ کی طرف چلیں گے. اس ویڈیو کو دیکھ کے بیسکلی پاکستان میں جرنلزم کا جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے وہ نظر آ رہا ہے. ارشد شریف کا تو انہوں نے ان کو ختم ہی کر دیا جب انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون تھا اس سوال پہ. اب عمران ریاض کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور عمران ریاض از ناٹ اے پی ٹی آئی ورکر, ہی از اے جرنلسٹ. لیکن انہوں نے جرنلزم کو کرائم بنا دیا کہ جرنلزم از کرائم. اب جب لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں اور ظاہر ان کے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا, اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے انہوں نے, معیشت تو بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے. وی آر ایٹ دا پوائنٹ آف آئی مین آگے پاکستان کیسے بڑھے گا؟ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے, جب ظاہر جرنلسٹ تو پوچھیں گے, اگر سوال کا جواب نہیں آ رہا تو کرسی چھوڑ دینا یار. یہ آپ کا اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو, کیوں ضد میں پڑے ہوئے ہو؟ آپ کے پاس آگے کا فیوچر نہیں ہے, آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. عمران خان نے کم سے کم روڈ میپ تو دیا ہے, چلو اسی کو کاپی کر لو اگر اتنا ہی ہے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کا سپورٹ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. انفارچونیٹلی اٹس سیڈ, ان کے پاس نہیں ہے, بس یہ لوگ ضد میں بیٹھیں گے. اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو, مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر نیچے گیا تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے تو سارے پیسے ڈالرز میں ہیں. ان کو تو بلکہ فائدہ ہے کہ ڈالر نیچے جائے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ
ان کو پاکستانی قوم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اگر ہمدردی ہوتی نا تو they would have stepped down long time ago. This is just my understanding. جس کو بس یہ پڑی ہے کہ اپنی جیبوں کو بھریں اور پاکستان کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے. لوگ اتنی غربت کے جو غریب تھے وہ اور غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. پیپل آر ریئلی ایٹ a standstill. بہت اچھے پوائنٹس دیے, اور واقعی میں ان کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہ بنتا ہے کہ جیسے پاکستان میں تو یہ حالت لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ جیسے سچ بولنا اور سوال کرنا جو ہے جرم بن گیا ہے, کیونکہ صحافی اگر حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ پکڑ کے اس کو تھریٹ کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, اس کو زد و کوب کرتے ہیں. تو بیسیکلی سچ بولنا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ایک گناہ بن گیا ہے, اور اسی کی پاداش میں پاکستانی جو ہے فسطائیت کا شکار ہے. جو اس وقت مسند اعلیٰ پہ حاکم بن کے بیٹھے ہیں ان کو انسانی حقوق کی ان کے پامال ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر ان کی زندگی میں کوئی ایجنڈا ہے تو وہ ان کی اپنی ذات ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. اگلے ہفتے ہم لوگ پھر آپ کو جوائن کریں گے چند نئی ویڈیوز کے ساتھ, چند نئے مہمانوں کے ساتھ, جو ہمیں آ کے یہ ایک عام انسان کے جذبات ہیں, ان سب حالات پہ جو اس وقت ملک میں ہو رہے ہیں اور جن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں میں سے بھی کچھ مہمان اپنے شو میں لے کے آئیں, ان کو بلائیں, اور آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں. اگر آپ اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں اور اپنا انٹرسٹ شو کریں. تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ہمارا شو ہوگا, سیشن ہوگا, تو اس میں ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے. بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.